बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, अदलिया के निज़ाम के हवाले से बात करें तो हमारे मुआशरे में इसकी क्या अहमियत है, यू एंड मी नो वेरी वेल। लेकिन सवाल ये है कि क्या अदालती निज़ाम हमारे मुआशरे में बेहतरी का निज़ाम ला पा रही है? अदालती निज़ाम हमारे मुआशरे में जो एक महरूमी का शिकार हैं लोग, जिस अपने अपने फैक्टर के हवाले से, क्या उन महरूमियों को फुलफ़िल कर रहा है अदालती निज़ाम? और इसके अलावा अगर ये मैं बात करूं कि अदालती निज़ाम क्या हमारे मुआशरे में मौजूद मज़लूम लोगों को उनका हक़ दिला पा रहे हैं, क्या लोगों को इंसाफ मिल पा रहा है अदालती निज़ाम के ज़रिए से, या फिर अगर ये सवाल उठाया जाए कि क्या हमारे मुआशरे में हमारे अपने लोग आवाम जो हैं अदालती निज़ाम से मुतमईन हैं या फिर नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इस पे बहुत ही लॉन्ग टर्म जो है डिबेट हो सकती है। सो आज हमारी कोशिश रहेगी कि जो अदालती निज़ाम है हमारे मुआशरे के, इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। ऑल्सो वी विल डिबेट दी लॉ ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड लॉ फॉर गिलगित बल्तिस्तान अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान, कि गिलगित बल्तिस्तान का कानून क्या है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए पाकिस्तान का कानून क्या है। और यहाँ पर एजेके को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जा रहा, बिकॉज़ एजेके का जो लॉ है और उनके जो लॉ एंड रूल्स हैं वो पाकिस्तान के लॉ से बिल्कुल चेंज है। वो खुद इंडिपेंडेंट एक एरिया है इस वक्त, और यहाँ पर जो हमारे गेस्ट है वो आज इसके ऊपर भी नज़रसानी करेंगे। लेकिन अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के लॉ के ऊपर बात करें तो वो पाकिस्तान के लॉ से लिंक्ड अप हैं, और स्टिल तमाम तर फैसले कहें या बातचीत कहें वो यहाँ पर ही सॉर्ट आउट होते हैं और अहमियत दी जाती है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को गिलगित बल्तिस्तान में। सो टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन अवर प्रोग्राम इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, तो आए उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे पहले गेस्ट, चेयरमैन इस्तिकलाल पार्टी हैं और इसके अलावा एडवोकेट हैं हाई कोर्ट लाहौर के। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मंजूर गिलानी, इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। मेहरबानी आपकी। और नाज़रीन, सेकंड गेस्ट बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन किया है स्कर्दू सिटी से, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर एक्स लॉ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान यासीन बल्तिस्तानी एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी नाज़रीन, तो ये दो स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ हम गिलगित बल्तिस्तान के लॉ को पाकिस्तान के लॉ के साथ रिलेट करते हुए कुछ इश्यूज़ के ऊपर आज हम फैक्ट बेस्ड और लॉ बेस्ड बातें यहाँ पर करेंगे, डिबेट होगी और उसमें कोशिश की जाएगी कि फैक्ट एंड फिगर्स दी जाए। सो आई स्टार्ट विद सैयद मंजूर गिलानी साहब। सैयद मंजूर गिलानी साहब, बताइएगा व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे आज दावत दी है। बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है वो सूबे का नहीं है इस वक्त। ठीक। लेकिन एक इंतज़ामी यूनिट है। जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ है, हम क्या चाहते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त 4 सूबे हैं, इनमें इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। हम बतौर पार्टी के ये समझते हैं कि पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, सिंध को भी 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, KPK को भी तकसीम करना चाहिए, बलूचिस्तान के भी मज़ीद सूबे बनने चाहिए। इसकी वजह सर, लोगों के जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं और कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों के मसाइल हल हों। ये इतना बड़ा सूबा जो पंजाब है या सिंध सूबा है, वहाँ हुकूमतें अपनी तवज्जो ही नहीं दे पाती। आपको याद होगा कि अब तो KPK हो गया ना, पहले सूबा सरहद था, वहाँ हज़ारा सूबा तहरीक चली। बिल्कुल। और इसी तरह डेरा इस्माइल ख़ान और उसके मुल्हिका जो इलाके हैं उनका भी जो पेशावर वैली है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
تو 3 صوبے تو وہ ویسے ہی بنتے ہیں. اور گلگت جو ہے، گلگت بلتستان، اس کا اسپیشل سٹیٹس ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کو بھی صوبہ بنانا چاہیے. اس کو کشمیر کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے، جبکہ میرے خیال کے مطابق آزاد کشمیر کے ساتھ یا کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو جوڑا ہوا ہے، خام خواہ اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ایوب خان کے زمانے میں، کیونکہ ہم اس وقت بھی سیاست میں تھے، تو ایک ملکہ بلتستانی ہوتی تھیں، ان کے بیانات آتے تھے کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بنایا جائے، پاکستان کے آئین میں لکھا جائے کہ ہم پاکستان میں شامل ہیں. چونکہ ہم نے مہاراجہ سے لڑ کر آزادی حاصل کر لی، جبکہ ابھی باقی کشمیر ان کے قبضے میں تھا، تو ابھی تک گلگت کو وہ سٹیٹس نہیں دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت اور بلتستان کے جو لوگ ہیں ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ان کی اپنی الگ ان کا تشخص ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ صرف انٹرپٹ اس لیے کر رہی ہوں، آپ نے بات کیا کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ گلگت بلتستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، سیپریٹ ہیں، دے آر سیپریٹ. بٹ اے جے کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹل گلگت بلتستان از اے پارٹ آف آزاد جموں کشمیر. تو یہ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں ماضی کی. ماضی میں رہا ہوگا کشمیر کا حصہ. کشمیر کا جو حکمران تھا وہ گلگت کا بھی حکمران تھا، اسی سے تو آزادی انہوں نے لی تھی. ایک زمانہ تھا کہ پنجاب کا جو سکھ حکمران تھے وہ کابل تک بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک زمانہ تھا کہ کابل والے جو تھے وہ یہاں تک قابض سے. تو کیا آج وہ بات ہم مانیں گے؟ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ زمانہ جدید میں کیا ہوا ہے، صحیح گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے پھر بات اور پھر وہاں کے عوام کیا چاہتے ہیں. کیا گلگت اور بلتستان کے عوام اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آزاد جموں کشمیر کے ساتھ یا کشمیر کے ساتھ؟ وہ نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں. اس کے لیے ان کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو باقاعدہ پاکستان کا حصہ بنا کے تو ایک الگ صوبہ بنانا چاہیے، صحیح، تاکہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اب دیکھیں نا، ہمارے جو سندھی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں سرائکی صوبہ بنا دیں، لیکن جب بات ہوتی ہے نا سندھ کی تقسیم کی، تو وہ ایک فکرہ کہتے ہیں کہ دھرتی ماں ہے ہماری، تو پھر بھی پنجاب بھی دھرتی ماں ہے. تمہیں کس نے حق دیا کہ تم پنجاب کی تقسیم کی بات کرتے ہو؟ ہاں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم تو پاکستانی بیسڈ پارٹی ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں کسی قسم کی علاقائی بنیاد پر تقسیم، کسی قسم کی لسانی بنیاد پر، کسی قسم کی فرقہ واریت کے، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم ایک پاکستان کو مانتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے صوبائی خود مختاری کے قائل ہیں. صحیح، چلیں ٹھیک ہے. یہی پر میں یاسین بلتستانی صاحب کو بھی لائن پہ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسین صاحب، سیم کوشچن از فار یو. کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس میں نے کہا کہ گلگت بلتستان کا کیا ہے پاکستان کے لا کے مطابق یا پاکستان کی آئینی حیثیت کے مطابق گلگت بلتستان، چونکہ یہ کویسچن یہ ٹاپک اتنا سویر اس وقت ایشو بھی ہے اور یہ بہت ہی ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، بہت ہی لمبا چل سکتا ہے، لیکن اگر ان شارٹ اس کو ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی گیلانی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو ڈیفائن کیا اور بتایا بھی، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سوال پر؟ جی میں بہت شکریہ، آپ نے آج اس فورم پہ بولنے کا موقع فراہم کیا. بات یہ ہے کہ بھی میرے فاضل سینئر ایڈوکیٹ صاحب سعید منظور گیلانی صاحب نے اچھی باتیں کی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں ایسے بھی لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ ایشوز کو ریئلسٹک وے میں دیکھتے ہیں اور اچھی اور نیوٹرل جو ہے آبزرویشن رکھتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ان کی باتیں سن کے. ان کا کہنا یہ کہ گلگت بلتستان جو ہے کو پاکستان کا فل فلیش صوبہ بننے چاہیے، اس میں کوئی کشمیر ایشو حائل نہیں آتا ہے.
اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ یقیناً ہماری بھی یہی 74-75 سالوں سے ہماری بھی یہی آواز ہے, ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں مستقلاً جو ہے یا عرضی طور پر جو بھی ہو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 کے ایمبیڈ میں لا کے ٹیریٹریز آف پاکستان میں اس کو شامل کیا جائے. اگر کشمیر ایشو اگر جب حل ہونے ہیں, پلیبسائٹ ہونے ہیں, تو اس وقت جب پہلے گلگت بلتستان کے لوگ اس میں پارٹیسپیشن کریں, اپنی رائے دہی کے لیے وہ پروویژن رکھیں, تب تک جو ہے جس طریقے سے آزاد کشمیر کے لیے اپنی الگ فل فلیج جو ہے ان کی سسٹم موجود ہے ریاست کا, اپنی وزیر اعظم ہیں, ان کے پریزیڈنٹ ہے, ان کا اپنی آئین دی ہوئی ہیں, تو جبکہ گلگت بلتستان کو جو ہے نہ 3 میں رکھا گیا ہے نہ 13 میں رکھا گیا ہے 74-75 سالوں سے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ آج کے اس پروگرام کی توسط سے کہ گلگت بلتستان دنیا کا وہ واحد خطہ ہے, اور یہاں کے لوگ دنیا کے انوکھا ترین لوگ ہیں میرے حساب سے, جو کہ ایک انوکھا جو ہے پیٹرائٹک جو ہے سٹیزنس ہے, ان دا سینس کی گلگت بلتستان کے شہری وہ شہری ہیں کہ جو شروع سے لے کر ابھی تک, یعنی کہ 16 نومبر 1947 کو 1 نومبر کو گلگت جو ہے ہم نے خود جو ہے ڈوگروں سے لڑ کے ان کو بھگا کے آزاد کیا 1 نومبر 1947 کو, جبکہ بلتستان 14 اگست 1948 کو آزاد ہو گیا. 16 نومبر کو 15 نومبر تک جو ہے ریاست گلگت دنیا کے نقشے پر ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی حیثیت سے, ریاست کی حیثیت سے اپنی وجود اپنے قائم کیا. اس کے بعد ریاست گلگت نے حکومت پاکستان سے, اس وقت ہمارے مرحوم اللہ مغفرت کرے گورنر جنرل صاحب خواجہ محمد علی جناح صاحب کو باقاعدہ یہاں سے خطوط لکھے کہ ہم نے گلگت کو اپنی مدد آپ کے تحت آزادی حاصل کر لی ہے, اب ہم پاکستان میں ہم بھی شمولیت چاہتے ہیں. تو اس کو گورنر جنرل صاحب نے ایکسیپٹ کر کے اپنے نمائندے کو یہاں گلگت میں بھیجا, اور 16 نومبر کو 1947 کو پاکستان کے نمائندے نے, جو کہ گورنر جنرل صاحب کے حکم پہ یہاں پہ آئے تھے, اور اس نے گلگت کا جو ہے انتظام حکومت کے تمام باغ دوڑ اپنی ہاتھ میں لے لیا. ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ کہ ہم اسی دن سے پاکستان کا حصہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر یاسین بلتستانی صاحب آپ نے ہسٹری کو دہرایا نا. جی میں آتا ہوں. جی یہاں پر آپ نے ہسٹری کی ابھی بات کی. اگر ہم کرنٹ سچویشن کی بات کریں کہ آج کل کے دن میں, آج کے دن تک کی اگر بات کریں تو جو فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب پاکستان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے یہی فیصلہ سنایا کہ گلگت بلتستان از اے ڈسپیوٹڈ ایریا. جب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا, اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں, اور یہ ساری بیک پہ ہسٹری رہی, گیلانی صاحب نے بھی ہسٹری کے اوپر نظر ڈالی, لیکن آج کا یہ لو کیا کہتا ہے, پاکستان کا لو کیا کہتا ہے, ہم نے اس کے مطابق بات کرنی ہے. اگر پی ٹی آئی کی حکومت کی میں بات کروں, کیونکہ کرنٹ گورنمنٹ کس کی ہے, تحریک انصاف کی ہے, اور تحریک انصاف کے مطابق جی یہ تو آئینی عبوری صوبہ بنانے کو تیار ہیں, کبھی کیا اعلان کرتے ہیں کبھی کیا اعلان کرتے ہیں, اور ابھی تک تو شاید انہوں نے اپنے جو ان کا ایک سینیریو ہے اس کے مطابق تو گلگت بلتستان کو صوبہ بنا بھی چکے ہیں. تو کیا گلگت بلتستان سیاسی طور پر آئینی عبوری صوبہ ہے, لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق, یہ پاکستان کے آئین کی حیثیت جو اگر اس کے نظر سے دیکھیں تو اس کے مطابق گلگت بلتستان متنازع ایریا ہے؟ محبوب صاحب مجھے 2 منٹ دیجیے گا, میں 2 منٹ, کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو اور جو بڑا واس ٹاپک, اس کو میں جو ہے اب تھوڑا سا ٹائم دے تو میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو. آپ کے پاس 1 منٹ ہے, آپ بتائیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں, گلگت بلتستان پاکستان کے وہ لوگ ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 16 نومبر 1947 کو جب پاکستان نے گلگت بلتستان کو ٹیک اوور کیا, اور ہماری اپنے ریکویسٹ پہ ہم نے شمولیت کا ہم نے خود درخواست کی, تو اس وقت کے گورنر جنرل نے اس کو تسلیم کر کے, ہماری اس آفر کو تسلیم کر کے ہمیں آپٹ کیا. اس دن سے ہم پاکستان کا حصہ ہے. فیکچولی ہماری یہ دعویٰ ہے, اور ہماری جو ہے یہ اب تو یہ ایمان کا حصہ بن چکے ہیں کہ ہم پاکستان سے الگ نہیں ہیں, نہ ہو سکتے ہیں. یہ پاکستان کے ریاست پاکستان کے حکمرانوں کی غلطی ہے, وقت کے حکمرانوں کی غلطی ہے. انہوں نے اس مسئلے کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا, جو کہ حکمرانوں کی غلطی ہے. ان کو چاہیے کہ مزید وقت ضائع کیے بغیر گلگت بلتستان کو آئینی طور پر آئین کے دھارے میں لا کر, آئین کے آرٹیکل 1 ہے, ابھی تو گلگت بلتستان کے انتظام جو ہے آرٹیکل 258 کے تحت جو پریزیڈنٹ کے آرڈر کے تحت چل رہے ہیں, ان آرڈرز اور آرڈیننس کے سے ذرا باہر آئیں اور گلے لگا لیں, اور اس کو جو ہے آپٹ کریں. بھلے
اس کو آپ پرماننٹ پروونس کا سٹیٹس نہیں دے سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایشو حائل آئے گا تو پروویژنل دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. سرتاج عزیز صاحب جو پچھلا ہماری نون لیگ کے گورنمنٹ کی کے دوران ان کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی, اس کے ریکمنڈیشن انہوں نے کہ 2-2.5 سال لگانے کے بعد, سر جوڑ کے بیٹھنے کے بعد یہ ریکمنڈیشن دے دیا کہ گلگت بلتستان کو پروویژنلی ٹل ریزولوشن آف دا کشمیر ایشو اس کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دینے میں اور صوبے کی حیثیت دینے میں کسی قسم کا جو ہے قدم خائل نہیں ہے, جس سے کشمیر ایشو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے, کہ کیا ریکمنڈیشن ہے. سیاسی طور پر گلگت بلتستان آئینی عبوری صوبہ بنے گا. پاکستان کے قانون کے مطابق گلگت بلتستان متنازع ایریا. دیکھیں ثاقب نثار صاحب میں میرے دوست ہیں, چھوٹے بھائی ہیں میرے. یہ جو عدالتیں ہیں نا ہماری, انہوں نے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں. بھئی اس کو آپ کیسے متنازع کہہ سکتے ہیں جب آپ کے گورنر جنرل نے, آپ کی حکومت نے ان کو جا کر ٹیک اوور کر لیا, آپ کا نمائندہ وہاں چلا گیا, اس کے بعد وہ کہاں سے متنازع رہا؟ جب گلگت بلتستان کی ایک ریاست وجود میں آئی اور اس نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا, صحیح, اور ہمارے گورنر جنرل جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو تسلیم کر لیا, اپنا نمائندہ وہاں بھیج دیا, اس کے بعد وہ متنازع کیسے ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے بہاولپور کی ریاست تھی, وہاں کے نواب نے کہا جی ہم پاکستان کا حصہ ہیں, تو کیا وہ بھی متنازع ہے؟ لیکن یہ فیصلہ تو آپ کی اور میرے سامنے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ ثاقب نثار صاحب نے دیا, پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے ادھر بیٹھ کر دیا. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے اور دیگر ججز نے بہت سے غلط کام کیے ہیں, بہت سے غلط فیصلے دیے ہیں. میں تو ان کو نہیں مانتا. فیصلوں کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بھگتے پھر. لیکن پارلیمنٹ کا کام ہے نا, اصل میں یہ کام پارلیمنٹ کا ہے, یہ پولیٹیشنز کو کرنا چاہیے. لیکن وہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں نا. کون کرے گا سر پھر؟ ان کو کرنا چاہیے نا, یہ تو سیاسی کام ہے نا, سیاستدانوں کو کرنا ہے. ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں اور گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کریں. چونکہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں پاکستان کا حصہ اس کو نہیں لکھا گیا. اس کو لکھنا چاہیے, اس کو بنانا چاہیے. وہاں کے عوام کی امنگیں ہیں, اور پھر انہوں نے شمولیت کا اعلان 16 نومبر 47 کو, جیسے کہ میرے فاضل دوست نے بھی کہا ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے بعد رہ کیا جاتا تھا؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے, اور یہ زیادتی حکمران کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کا کام ہے نا اس کو ٹھیک کرنا. اب نون لیگ تھی وہ کر لیتی, پیپلز پارٹی تھی وہ کر لیتی, اب موجودہ جو حکمران ہیں یہ کر لیں. یہاں فوجی حکمران بھی رہے, یہاں سول بھی رہے, کمبینیشن رہا بالکل, لیکن کسی نے نہیں کیا. اور انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی نہیں وہ کشمیر کا حصہ تھا. بھئی جب تھا وہ تو ایک سٹیٹس, ایک ریاست کا سٹیٹس اس کو جب مل گیا اور انہوں نے خود حاصل کیا سٹیٹس, تو جب ان کی وہ ریاست بن گئی, اس نے مرجر کر دیا پاکستان میں, تو اس کے بعد کیا رہ گیا باقی؟ گیلانی صاحب اس کا مطلب یہ ہے, ان شارٹ اگر بات کریں تو اس کے اوپر کسی نے سنسیئرٹی شو ہی نہیں کی اب تک. اصل میں اگر اس ایشو کو دیکھا جائے, اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی جائے تو راستہ نکل سکتا ہے. راستہ نہیں, راستے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں, راستہ موجود ہے. انہوں نے نئے سرے سے کوئی راستے کی کھدائی نہیں کرنی. 16 نومبر 47 کا وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایک بنیاد ہے. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد کسی حکمران کو کیا حق ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کہے کہ آپ پاکستان کا حصہ نہیں؟ یہ اس کو لے کے جانا چاہیے پارلیمنٹ میں, اور اس کی ریوائیول ہونی چاہیے. یہ جو غلطی ایک ہوئی ہے کہ اس کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا, یہ ریکٹیفائی کر سکتی ہے صرف اور صرف پارلیمنٹ, 2/3 اکثریت سے. صحیح, سمپل میجورٹی سے نہیں ہو سکتا. اب یہ 2/3 اکثریت سے ہوگا. یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہیں, ان کو کر لینا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. بالکل. تو اب ہو جانا چاہیے.
چلیں ہوپ فل ہیں. ابھی بھی گلگت بلتستان کے عوام کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی پارٹی بہت ہی زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں کہ ہم یہ جھنڈے گاڑیں گے، یہ جھنڈے گاڑیں گے. تو اگر یہ ایک کام کر دیتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اوپر احسان ہوگا. عوام احسان اٹھانے کو بھی تیار ہیں. اچھا گیلانی صاحب، یہاں پر چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ فیسلٹیز، ابھی آپ نے کہا کہ بھائی جو پروونس بنے ہوئے ہیں ان کو بھی مزید کنٹریبیوشن کر کے اور پروونس بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایشوز اتنے زیادہ ہیں پاپولیشن کے حوالے سے. گلگت بلتستان میں اگر میں عدالتی نظام کے اوپر بات کروں تو ایک اپلیٹ کورٹ ہے، لے دے کر ایک ہی. ایون ہم دوسرے صوبوں میں دیکھیں تو سپریم کورٹ ہیں، ہائی کورٹس ہیں، اس کے علاوہ سیشن سول کورٹس وغیرہ موجود ہیں. گلگت بلتستان میں تو اس طرح کا بھی نظام اس طریقے سے نہیں ہے. تو یہاں پر عدالت کی، ایک کورٹ کی کیا امپورٹنس ہے کسی بھی صوبے میں، کسی بھی ایریا میں؟ عرض یہ ہے کہ چونکہ وہ انتظامی یونٹ ہے، دیکھیں نا میں لیگل بات کر رہا ہوں، جب تک آپ اس کو صوبہ نہیں بناتے، اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے، تو وہاں کیسے باقی عدالتیں بنیں گی؟ دیکھیں نا عرض یہ ہے کہ صوبائی سٹیٹس اور ہے، انتظامی یونٹ اور چیز ہے. تو یہ سٹیٹس تو دینا پڑے گا اس کو. جب تک یہ نہیں دیں گے یہ عدالتی نظام بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور رہا کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے، آپ نے اس کی بھی بات کی تھی، اس پر بھی کئی سوالات ہیں، بہت سوالات ہیں. میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ٹاپک ایسا ہے بہت لمبا، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتا ہے. یاسین صاحب، ابھی میں نے کہا کہ لے دے کے گلگت بلتستان کے پاس ایک ہی اپلیٹ کورٹ بچا ہوا ہے، اور اس میں ججز بھی آپ کو پتہ ہے فیڈرل سے زیادہ تر جاتے ہیں. پاپولیشن دیکھیں تو اس وقت 20 سے 25 لاکھ آبادی ہے، اور عوام کا جو ایشو ہے اس وقت، جتنے بھی ایشو فیکٹرز ہیں، سب کا بوجھ ایک ہی کورٹ کے اوپر، حالانکہ دوسرے پروونس میں نہیں ہے اس طرح سے. تو گیلانی صاحب نے صاف اور واضح الفاظ میں بتایا کہ جب آئینی حیثیت ہی ایک مختص نہیں کیا گیا تو باقی فیکٹرز پہ تو کام نہیں ہوگا. آپ ایگری کرتے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی جو ایک اپلیٹ کورٹ بچا ہوا ہے گلگت بلتستان کے پاس، یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، اس کے اوپر ہم شکر کرتے ہیں؟ اچھا محفوظ بات یہ ہے، ایک تو میں گیلانی صاحب کی پہلے والی جو کمنٹس اس کے اوپر میں ایک دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا، سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں. کسی عدالت کے فیصلے سے 17 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ نے کہا کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں جو جس بینچ نے فیصلہ دیا جس میں یقیناً گلگت بلتستان کو متنازعہ ڈسپیوٹڈ ایریا قرار دیا. میں انتہائی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ رسپیکٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، یقیناً ہمارا فرض ہے، لیکن فیصلے سے ڈس ایگری کرنا ہمارا حق ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تاریخ جو ہے، قوموں کی تاریخ عدالتی فیصلے سے تبدیل نہیں ہوتے. ہماری تاریخ وہ ہے جو کہ میں نے شارٹلی ابھی سے پہلے آپ کو بتایا. تو اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلے میں لکھا کہ نب ڈسپیوٹڈ ہے، لیکن جو تاریخ کچھ اور ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اس میں یہ کہنا کہ ایشو ہے کہ جو گلگت بلتستان کے اوپر جو ڈوگرا راج جو ہے براجمان تھے، کیا ویدر دیٹ واز اے لافل گورنمنٹ اور ناٹ، دیکھنا یہ ہے کیا اس وقت جو گلگت بلتستان میں ڈوگرے تھے تو ڈوگروں کے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگوں نے اس وقت جو ہے اپنے آپ کو پیش کر کے الائنس کیا تھا، یا ان کو عداوت دے کے لایا تھا، یا وہ زبردستی آ کے قبضہ کیا تھا. 1842 میں ڈوگرے بلتستان آئے. یہاں پہ بلتستان کے مقامی راجاؤں کو انہوں نے اریسٹ کیا اور ان کو جو ہے قبضہ کیا سلطنت ریاست زمین کے اوپر، ان کے ریاستوں کے اوپر. گلگت کو اسی طرح کیا کر کے ایک جو غیر قانونی اور زبردستی حکومت انہوں نے قائم کی تھی. اس کو ہم جو لیجیٹیمیٹ گورننس نہیں قرار دے سکتے، جس کی بنیاد ہم یہ کہہ سکیں کہ گلگت بلتستان مہاراجہ کے دور میں کشمیر کا حصہ تھا. نہیں، جیسے ہی موقع ملا گلگت بلتستان کے لوگوں نے مہاراجہ اور اس کے فوج کے یہاں سے بگایا اور اپنی آزادی حاصل کر لی. دوبارہ پہلے اور اسٹیٹس پہ آ گیا اور پاکستان کا حصہ بننے کی آفر کے بن گیا. ایک دوسرا ایشو یہ ہے کہ میرے فاضل سینئر ایڈوکیٹ صاحب نے، گیلانی صاحب نے یہ بھی اچھی بات کی، میں سیکنڈ کروں گا کہ اس سے پہلے کہ جتنے بھی پولیٹیکل گورنمنٹس رہے ہیں ان کا کام تھا، یہ کام عدالتوں کا نہیں ہے ریاستوں کی اس طرح کے معاملات کو ٹیکل کرنا، ڈیل کرنا. یہ جو ہے ایوانوں کا ہے، جو کہ جہاں سے لیجسلیشن ہوتی ہے یہ ان ایوانوں کا ہے جہاں سے جو ہے آئین بنتے ہیں، آئین میں ترامیم ہوتے ہیں، ریاستوں کے حوالے سے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. وہ پارلیمنٹ آف پاکستان یہ پارلیمنٹیرینز کا کام تھا. ماضی میں بلا امتیاز پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہو یا قاف لیگ کی گورنمنٹ ہو، ہر کسی نے نعرے تو اچھے لگائے، لیکن جب کام کرنے کا وقت آیا تو پھر ہر کوئی پیچھے ہٹ گئے. نون لیگ کے گورنمنٹ نے پچھلے جو بالکل تیار ہو گیا تھا کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل اسٹیٹس دیا جائے، لیکن
آخر میں آ کے کشمیری لابی نے جو ہے کشمیریوں نے پریشر بلڈ کی تو اس کے بعد وہ پیچھے چلے گئے. ابھی اس وقت جو ہے جو سچویشن ہے ہمیں کافی امید نظر آ رہی ہے, یہ جو موجودہ حکومت عمران خان کی لیڈرشپ میں پی ٹی آئی کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا قومی دھارے میں لانے کے لیے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جتنے بھی جو قانونی جو آئینی پیچیدگیاں ہیں اس کو میٹ کر کے گلگت بلتستان کو پرماننٹ اگر نہ صحیح تو پروویژنلی پاکستان کے دیگر صوبوں کے ایٹ پار لائے. ٹھیک ہے یاسین صاحب, آپ نے سٹارٹ میں ایک دو بات کی طرف اشارہ کیا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے کہا کہ چلے آپ اپنا پہلا پوائنٹ سارا کلیئر کر لیں. آپ نے کہا کہ جب ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ سنایا تو اس فیصلے کو جو ہے ہم اس پر اعتراض کر سکتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے, لیکن اعتراض کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی تو کیا, اور اسٹل ابھی آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان از اے ڈسپیوٹیڈ ایریا. اگر آپ لوگ اعتراض کرتے اس پر تو اس وقت سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ گیلانی صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے غلط فیصلہ سنایا ہے یہ, اور گلگت بلتستان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, تو کیا یہ زیادتی اس وقت آپ لوگوں کو نظر نہیں آئی؟ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کا جب ایکشن ہوا اس کا ریئیکشن کس انداز میں دیا؟ کیونکہ گلگت بلتستان کے جو یوتھ ہیں انہوں نے بھی شکوہ شکایت کا اظہار کیا کہ ہمارے یہاں پر جوڈیشیل بھی اگر ہم دیکھیں ہمیں ڈس اپوائنٹ بہت زیادہ ہم ہوئے. کیونکہ وہاں سے فیصلہ سنایا گیا کہ گلگت بلتستان از اے ڈسپیوٹیڈ ایریا, اور ہم لوگوں نے تسلیم کر لیا اس کو. آپ خود منسٹر لا بھی رہیں یہ ٹیک کیئر گورنمنٹ کے دوران, تو آپ نے کیا کیا؟ کوئی ایکٹ کیوں نہیں پاس کروایا, یا اس کے اوپر کیا کام کیا؟ عوام کو کیا بتائیں گے؟ آپ لوگ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ بھائی واقعی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. محترمہ بات یہ ہے جب عدالتوں کے جو عدالت ہیں اس کی اپنی پریسٹیج ہوتی ہے, اس کے مقام ہوتی ہے. عدالتوں کے جو فیصلے سے ڈس ایگری کرنا, اس کو اس سے اتفاق نہیں کرنا, یہ ہر کسی کا حق بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایشوز کو جو ہے ٹیکل کرنے کا انداز ہوتا ہے, ان کو جو اسٹریٹ میں اور چیزیں کروشل بروٹل جو ہے وے میں لے کے جانا, احتجاجوں پہ اور توڑ پھوڑ, یہ چیزیں عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اس طریقے سے نہیں کیے جاتے. اور عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ اگر کسی کو ڈس ایگریمنٹ ہے تو یاسین صاحب, توڑ پھوڑ کا کس نے کہا کہ توڑ پھوڑ کریں اور مار پٹائی کر کے ہم اپنی بات منوائیں؟ ہم لیگلی تھرو ڈاکیومنٹیشن, سر ابھی جانتے ہیں اب لیگلی ہم اس کے اوپر تو کام کر سکتے تھے, وہ کام ہوا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ میری بات مکمل ہونے دیں گے کائنڈلی. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے اوپر گلگت بلتستان کے لوگوں نے, گلگت بلتستان کے وکلا برادری نے, خاص کر کے گلگت بلتستان کے بار کونسلز نے پچھلے کئی سالوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشنز کیے ہوئے تھے, اسٹرگل کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہماری جو اپنی آئیڈینٹی جو ہمیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیے جائیں, ہمیں جو کانسٹیٹیوشن کے روشنی میں ہمیں ایکول ٹریٹ کیا جائے. کہ گلگت بلتستان کے وکلا برادری جو ہے صف اول کی جو ہے فوج بن کر جو گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتی رہی, اب بھی لڑ رہے ہیں, ماضی میں بھی لڑ رہے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے. اس کا نتیجہ ہم نے یہ نکلا کہ اس کے بعد ہم نے یہ پولیٹیکل جو ہمارے جو آرگنس ہیں ان کے اوپر پریشر بلڈ کیا کہ جناب یہ جو چیزیں ہیں یہ پولیٹیکلی حل ہونے چاہیے. جس طرح گیلانی صاحب نے کہا کہ یہ چیزیں جو عدالتوں سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتے, یہ جو پولیٹیکل فورمز پہ ہوتے ہیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت جو ہے یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا, یہاں کی سول سوسائٹی کے لوگوں کا, یہاں کے علماء کا, یہاں کی جو عوام کو اور بالخصوص یہاں کے وکلاء کی کنٹریبیوشن ہے کہ آج پولیٹیکل گورنمنٹ سوچنے پہ مجبور ہے کہ گلگت بلتستان کے جو ایشو ہے اس کو جو ہے طریقے سے کانسٹیٹیوشن میں کے ایمبٹ میں لانے کے لیے کچھ کیا جائے, اور ان کی جو دلی جو امنگوں ترجیحات ہیں, ان کی جو خواہش ہے, جو ان کو جائز اور آئینی حق ہے, اس کو ایڈریس کیا جائے. آج وہ وقت اب قریباً آنے والا ہے, بلکہ آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد نظر آئے گا جو سمر, اور یہ ہم جو سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے بالکل. ناظرین, یہ جو بات ابھی یاسین صاحب نے کہی ہے کہ جو ہمارے گلگت بلتستان کے وکلا برادری ہیں کتنا ان کا کنٹریبیوشن رہا, اور یہ جو ان کی اپنے کیسز وغیرہ بھی چل رہے ہیں گلگت بلتستان کے کنسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کے حوالے سے, یہ بات میں ان کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی, کیونکہ کچھ لوگ بہت زیادہ جذبات میں آ کر کلیم کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے وکلا تو سو رہے ہیں, ہمارے منسٹر لا تو سو رہے ہیں, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو یہ گھر بیٹھ کے الزامات لگاتے ہیں نا, بہت اچھے سے بیک پہ یہ کام بھی ہوتے ہیں. ابھی یاسین صاحب نے جس طرح سے کہا کہ جس طرح سے اسٹرگل ایک رہی ہے گلگت بلتستان میں, ابھی بہت سے ایسے کام ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن لوگ اپنے بہا پہ سپورٹیو رول پلے کرتے ہوئے آگے کام کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ. اب ہر چیز کا ڈھنڈورا پیٹ کر سیاسی پارٹیوں کی طرح اعلانات جو ہے کچھ لوگ نہیں
کرتے ہیں, لیکن بیک پہ کام ہو رہا ہے. جو ہمارے یوتھ یہ سوچ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہمارے وکلا برادران جو ہے وہ حضرات سو رہے ہیں, ہمارے منسٹر لا تو ویسے ہی سوئے رہتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. بیک پہ کام کیے جا رہے ہیں, لیکن کام کو سامنے شو بھی ہونا چاہیے تاکہ عوام یہ بلیم نہ کریں, عوام جو ہے یہ بلیم بھی نہ کرے کہ بھائی ہمارے تو کام ہی نہیں ہو رہا اور ہم پر جو ہے نا زبردستی اس طرح کے ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین تقریباً وائنڈ اپ ہو چکا ہے, لیکن ایک لاسٹ چونکہ پوائنٹ کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. میں نے لاسٹ ایک پروگرام بھی اس کے اوپر کیا کیونکہ یہ ایک ایشو بہت ہی زیادہ سویر ایشو بنتا جا رہا ہے, انہیریٹنس ایشوز, جو کہ گلگت بلتستان میں دن بدن اس کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور بہت سے ریکویسٹ کی بہاف پر میری آج کوشش ہے کہ میں اس کو لاسٹ میں ایک ٹچ دے کر اور لا کے مطابق لا کیا کہتا ہے انہیریٹنس ایشوز کے اوپر, وہ ایک لاسٹ میں ہم ٹچ دیں گے. تو منظور گیلانی صاحب, ابھی پاکستان کے لا کو میں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لا پر امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے, دونوں کا لنکڈ اپ ہے. تو یہ جو انہیریٹنس ایشوز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, صرف ایک کیس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, اس پہ ہمارا لا کیا کہتا ہے. اگر والد کے حیات میں کسی بھی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی چونکہ آگے اپنے بچے وغیرہ بھی موجود ہیں, تو گلگت بلتستان میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو جائیداد ہے, وہ جو انہیریٹنس اس کی ہے, وہ آٹومیٹیکلی فادر کو واپس پہنچ رہی ہے, اس اولاد تک نہیں, اور اس کے آگے جو اس کی بچے وغیرہ بھی ہیں ان تک بھی نہیں جا رہے. اگر 3 بچے ہیں کسی باپ کے, تو ایک اگر مر گئے تو ان 2 میں ہی تقسیم ہوگا, وہ جو گزر گیا ہے نہ اس کو ملے گی نہ اس کے آگے کے بچوں میں منتقل ہوگی. تو یہ جو ایشو ہے یہ مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے لا آف پاکستان میں کیا کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس پر ایک فیصلہ آیا تھا, لیکن جو ہماری ملائیت ہے وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہمارا جو یہ شریعت کا ڈنڈورا پیٹنے والے لوگ ہیں, ان کی تو موج لگی ہوئی ہے, ان کا کھانا بھی مفت, ان کا پینا بھی مفت, ان کا رہنا بھی مفت. وہ تو زیادہ راہ بھی لیتے ہیں کہاں جہاں بھی جائیں, لیکن اس بچے کا کیا بنے گا جو اپنے دادا کی جائیداد سے محروم ہو گیا. اس کو انسانیت کے حوالے سے دیکھنا ہوگا. اسلام میں جو شروع میں ایک پابندی تھی, اس کے بارے میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو میں نے آج سے کوئی 30 سال پہلے دی تھی. مجھے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے کہا وہ جو زمانہ تھا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس زمانے میں تو بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. تو اس وقت ایک ضرورت تھی اس بچے کی حفاظت کرنے کی, جان کی حفاظت کرنے کی, کہ اس کا چچا اس کو مار دیں گے کیونکہ اس کا والد تو فوت ہو گیا. صحیح. تو اس کے چچا اس کے تایا ہی اس کو مار دیتے. تو ضروری تھا کہ وہ زندہ رہے. اس لیے اس وقت تو یہ ایک قانون بنا کہ ٹھیک ہے جی وہ جائیداد سے محروم رہے گا. صحیح. لیکن اس کے بعد پاکستان میں یہ قانون بنا 62 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں, 62 میں ایوب خان تھے. صحیح. یہ قانون بنا کہ نہیں آج اس کی ضرورت نہیں ہے, آج زمانہ بدل گیا ہے, زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے. تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو دادا کی جائیداد سے حصہ ملنا چاہیے. میں اس کا حامی ہوں. اس کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. صحیح. لیکن سیاست پر جو قابض طبقات ہیں وہ باقی تو سارے کام کر لیتے ہیں, یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ میں قابض طبقات کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک حکمران کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک جی. ان کو اپنے مفادات سے باہر نکلنا ہوگا اور ایک بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا. بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں, دیکھیں غلامی جو تھی اس وقت. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو ڈسکریج کیا, اس کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا. لیکن آج غلامی جو ہے وہ کوئی مانتا ہے؟ کوئی کسی کو غلام رکھ نہیں سکتا. اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو اس زمانے میں تھیں,
آج نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہ کیوں ہے؟ تو اس میں شریعت کے مطابق اس بچے کو دادا کی وراثت نہیں ملے گی، لیکن لاء کے مطابق بابا شریعت جو ہے، شریعت یہی ہے، انسانوں کے لیے ہوتی ہے. لیکن سر ابھی شریعت کے مطابق میں نے کہا کہ ملائیت ہے، شریعت کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شریعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے آگے جائیں گے. جو سوسائٹی ہے اس نے آگے بڑھنا ہے، اس میں لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پھر غلام رکھنے کی بھی آزادی دے دیں. پھر بہت سی چیزیں میں کہوں گا تو کہیں گے جی دیکھیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں پر میں یاسین صاحب، ابھی آپ بھی لائن پر ہیں. ابھی گیلانی صاحب نے بھی بتایا کہ شریعت میں چونکہ سسٹم یہ ہے کہ دادا کی جو وراثت ہے وہ پوتے کو نہیں مل سکتی، لیکن کیا لاء میں کہیں پر یہ ہے کہ بھئی مل سکتی ہے؟ ابھی ایوب خان کا ذکر کیا گیلانی صاحب نے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ محفظ یہ جو ایشو ہے بہت ہی ہارڈ اور بڑا کمپلیکیٹڈ اور انتہائی جو ہے حساس ایشو ہے. تو میرا ذاتی طور پر میں چونکہ بیسیکلی اس ایشو کا تعلق جو شریعت سے ہے، شرعی معاملہ ہے، فقہی معاملہ ہے. اس میں دو قسم کی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں، آرگومنٹس ہیں. جس طرح میرے فاضل پینلسٹ صاحب نے کہا کہ لاجیکلی تو اپیرنٹلی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے اس طرح فوت ہو جاتا ہے، اس کا باپ اور اس کا دادا زندہ ہے، تو اس بچے کو جو کہ لک آفٹر جو ہے زیادہ ہونا چاہیے، کیئر زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ یتیم ہوتا ہے. تو لاجیکلی اور جو ہے دیکھنے میں تو ہمیں یہی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، بالکل صحیح ہے. اور اسی کے مطابق جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 آیا، اور اس کے سیکشن 4 میں اس چیز کو ایشور کیا، پرووائڈ کیا کہ اگر کوئی بیٹا باپ کی حیات میں مر بھی جاتا ہے، فوت ہو بھی جاتا ہے، تو اس کے جو بچے ہیں اس کو دادا کی جو پراپرٹی میں سے ایکولی اور اسی انداز میں وہی شیئر ملے گا جو کہ اس کے باپ اگر زندہ ہوتے تو اس کو اپنی دادا کی حیات کے بعد جو اس کی انہیریٹنس کو ڈیوالو ہوتا. تو اس میں یہ کہا گیا سیکشن 4 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا. اب یہاں پہ آ کے یہ ٹوٹلی جو ہے کنٹراڈکٹ کرتا ہے ہمارے جو اسلامک انجنکشنس ہیں، شرعی جو اصول ہیں، جو کہ اگرچہ میں ذاتی تو اپنی تحت تک تو کہوں گا میں اس پہ کوئی ماہر نہیں ہوں، ماہرانہ رائے میں دینے سے قاصر ہوں، لیکن یہی ہے، علماء یہی کہتے ہیں، مفتیان یہی کہتے ہیں کہ شریعت میں اس چیز کو قرآن مجید میں میرے خیال میں آیت بھی ہے، اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس کو محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا انالوجی، اس کا آرگومنٹ کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو وراثت ہے وہ سکسیشن جو اوپن ہی اس وقت ہوتا ہے جب ایک بندہ مر جاتا ہے اور وہ پراپرٹی چھوڑ جاتا ہے، تو اس کی جو متروکہ جائیداد ہے مرحوم کے، اس کے مرنے کے بعد ہی جو ہے اس کا سوال آتا ہے. تو ایک دادا جو ہے حیات میں ہے، وہ اپنی ملک کا، اس کی پراپرٹی کا جو بھی ہے اس کا مالک دادا ہے، اس کا بیٹا شادی شدہ ہے اور ابھی دادا سے اس کے بیٹے کے نام پہ کوئی چیز یا اس کے حق میں کوئی چیز ابھی کریٹ نہیں ہوا اور وہ بیٹا فوت ہو گیا، تو ابھی یہ سکسیشن اوپن ہی نہیں ہوا اس متوفی بیٹے کے لیے. تو لہٰذا جو ہے یہ جو آرگومنٹ ہے اس کا، وہ یہ کہتے ہیں اس لحاظ اس کو جو بیٹا ہے، بچے ہیں، وہ محرم ارث ہوگا. لیکن لاجیکلی تھوڑا سا سمجھنے میں جو ڈائجسٹیبل میں نہیں کہوں گا، سمجھ میں تھوڑا سا کم آتا ہے. شاید ہمارے اپنی سمجھنے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگین یہ جو سیکشن 4 ہے، اس کا جو لیگل وائرس ہے، اس کی جو سینٹیٹی ہے، اس کو میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان یا فیڈرل سیوک کورٹ میں یہ انڈر چیلنج ہے اس وقت. اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے. تو جب تک اوپر سے آیا یہ سیکشن 4 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، یہ جو ہے ویلڈ ہے یا اگینسٹ دا انجنکشن آف اسلام ہے. کیونکہ میں ایک بات یہاں صاحب یہ بتاتے چلوں کہ آپ اور میرے جس آئین کے ساتھ ریاست پاکستان چل رہے ہیں، اس آئین میں لکھا ہوا ہے بنیادی پریمبل میں کہ کوئی ایسا قانون پاکستان میں نہیں بن سکتا جو کہ قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو. اگر یہ چیز اس کے منافی ہے تو پھر یقیناً آپ آئین اس کو جو ہے منع کرتا ہے، اس کو نیگلیکٹ کرتا ہے. اور اگر اس کی تشریح کچھ اور بنتی ہے، جس طرح میرا فاضل گیلانی صاحب نے کہا، اگر اس کی تشریح اس طرح نکلتی ہے تو ایسا کوئی ججمنٹ آئے گا. تو میرے خیال میں اس کے اوپر زیادہ بات ہمیں کرنا تھی. ایک چیز آلریڈی سبجیکٹ ہے بفور دی سپریٹ فورم، اور وہ سپریم کورٹ ہے. ادھر سے جو فیصلہ آ جائے گا تو پھر یہ سیکشن 4 جو ہے
لیگل وائرس ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی ہمیں اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اس وقت میں ذاتی طور پر ایکسپرٹ اوپینین سے دینے سے خاص. چلیں ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ان شارٹ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ جن کے ایشوز ہیں اور ہم تک بھی پہنچائے گئے تھے، شریعت کے مطابق جو انہیریٹنس کے معاملات ہیں، یہ جو پوتے کو جو دادا کی جو جائیداد ملنی ہے نہیں ملنی، شریعت میں تو کلیئر کٹ نو لکھا ہوا ہے کہ نہیں ملے گی. لیکن اگر ہم کورٹ کے لوگ کے مطابق دیکھیں، پاکستان کے لوگ کے مطابق، تو چانسز ہیں مل سکتے ہیں. تو اس کے اوپر سوچ سمجھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑی سمپل بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ آئلی قوانین بنے، کیوں پابندی ہے جی دوسری شادی کرنے پہ مرد پہ؟ اس کو سزا مل جاتی ہے اگر وہ نہیں ڈکلیئر کرتا. تو شریعت میں کہاں پابندی تھی جی؟ 4 شادیوں کی اجازت نہیں، لیکن ہم بناتے ہیں نا سارے قوانین. بات یہ ہے کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے ہمیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صحیح. چلیں، تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار جوائن اس. اور ناظرین، آج کے پروگرام کا ٹائم بہت ہی زیادہ چلا گیا آگے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ فل پروگرام آپ لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا تھا، میں نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، اس کے اوپر بہت ہی لینتھی پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں فیکٹ بیسڈ اور باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی، تاکہ لوگ جب دیکھیں اس پروگرام کو اویئرنیس آئے، جو ان کی شک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں اور سمجھ لگے کہ اب آگے کرنا کیا ہے. تو لاسٹ جو ٹاپک انہیریٹنس ایشوز تھے، وہ بھی میں نے کوشش کیا کہ آج کے اس پروگرام میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کے سامنے رکھیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر لاز کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے، لیکن یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے پروگرام میں کہ مت بھولیے گا، نتھنگ از امپاسبل، ایوری تھنگ از پاسبل. جسٹ دی ورڈ امپاسبل از امپاسبل، ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. سو جسٹ بلیو ان یور سیلف اور اچھے کام کریں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.